subject today is Pakistan at 75. I suspect there must be a few people here who are midnight's children and can vouch for whatever has happened in these last 7 decades plus. I am going to be the moderator today. I'm going to ask questions and let these two eminent speakers say what they have to say about their own personal experiences in Pakistan and where they see we are and where we are headed. I think there's another panel somewhere, I think tomorrow or the day after, about Pakistan at 100. I'm not sure what speakers of that panel will say, but I think there's a lot to be said about the last 75 years, about where we started, what the promise was, or the promises were, and where we've ended, and what the prospects are for the future. So without further ado, I think let's have some opening statements from Judge Saiba and from Salman, and then we'll ask a few questions to get the dialogue going, and at the end of it, open the debate to the floor so that everybody can ask questions. So without further ado, Dr. Saiba, would you like to make the opening statement about Pakistan at 75? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं सबसे पहले कह दूं, मैं अब किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकती। आई एम एन ऑक्टोजेनेरियन। लास्ट नाइट आई वाज एट अ ग्रुप एट अ डिनर पार्टी एंड आई रियलाइज्ड आई वाज द ओनली पर्सन हु हैड एक्सपीरियंस्ड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कोई इससे बड़ी उम्र का वहाँ था ही नहीं, बिकॉज 75 ईयर्स जो हो चुके हैं, तो यू हैव टू बी 76 प्लस टू हैव रिमेंबर्ड और इवन एक्सपीरियंस्ड। तो थोड़ा सा मुझे तजुर्बा है, लेकिन मैं एक बात तो ये है कि मुझे अब अंग्रेज़ी आती है, जो थोड़ी बहुत गुलामी के ज़माने में सीखी थी वो तो भूल गई हूँ। और मेरा ख्याल है यहाँ तकरीबन सब अपने ही लोग हैं ना, तो समझ ही लेंगे, उर्दू समझ लेंगे, उम्मीद करती हूँ। नहीं तो मेरी माजरत है, क्योंकि फिर मुझे समझ ही नहीं आती क्या बात है। दूसरी बात, ये किताब हार्वर्ड से मिटल इंस्टीट्यूट ने शाया की है और कल इसकी लॉन्च थी, बल्कि जहाँ पे मैं गई हुई थी, और इन्होंने बताया था कि 8.5 करोड़ लोगों की फर्स्ट माइग्रेशन हुई थी वहाँ से यहाँ, और किन हालात में वो आए वो भी डिस्क्राइब किया हुआ है। और फिर औरतों क्या किरदार था लोगों को रीसेटल करने में, और ये कि कितने लोग मर गए, और बहुत सारे लोग, मुझे नहीं था इतना अंदाज़ा कि इतने ज़्यादा लोग मरे हैं। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग इस सेगमेंट उसमें मर गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ। अब भी नजम सेठी साहब हमारे पास हैं, रिसर्चर, और सलमान अकरम राजा साहब, थोड़े से तो लोग ही रह गए हैं जिन्होंने अब देखा हुआ है पार्टीशन में क्या हुआ। तो इसका थोड़ा सा और रिसर्च करके ना लोगों से मंगवाएं कि उनके क्या है। लोग अपनी माइंड को कर दिया है शट, बताते भी नहीं, बोलते भी नहीं, लेकिन अब क्या है ऐसी बात के 75 सालों के बाद ना बताया जा सके, और फिर ये दोबारा तो बातें आएंगी ही नहीं, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे जो बता सकेंगे। तो मैं तो क्योंकि लाहौर में रहती थी, मैंने लाहौर में ही देखा कि क्या हुआ, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम समझते हैं कि दूसरे मज़हब के जो लोग थे उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की। यहाँ तो अक्सरियत मुसलमानों की थी, और हमने वो किया है यहाँ गैर मुस्लिमों से कि ना गुफ्ता बह। और मैं तो क्योंकि छोटी सी थी, अगर सड़क पर निकलती थी गाड़ी पे भी, तो जब मैं देखती थी कोई वाक़या, मैं गाड़ी की सीट से नीचे उतर के ज़मीन पे छुप जाती थी, ताकि मुझे देखना ना पड़े कि वहाँ क्या वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन कोई हालात 75 साल में तब्दील उस तरीके से नहीं हुए जैसे होने चाहिए। मैं समझती हूँ 75 साल के बाद भी वही कुछ हो रहा है। और ये फोर्स माइग्रेशन ही समझ लीजिए, जो 3.25 करोड़ हमारे बहने भाई बैठे हुए हैं इस वक्त सैलाब ज़दा, पानी के शिकार हुए हैं, वहाँ इतनी बीमारियाँ हैं, और डेंगू हो रही है, जो हमारे यहाँ एक मिसिंग इन एक्शन हो गए उसी वजह से। खाना उनके पास नहीं है, छत उनके पास नहीं है, कपड़ा उनके पास नहीं है, कोई चीज़ उनके पास नहीं है। और हम जब आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपस में दस्तगरीबा हो रहे हैं। तो क्या ये कोई तब्दीली हमारे इन 75 साल में आई है?
اب نجم سیٹھی صاحب باقی سوالات میں یہ دیکھیں گے کہ کوئی تبدیلی آئی بھی ہے یا نہیں. شکریہ. تھینک یو. جی سلمان. جی بہت شکریہ. اگر میں آج سے بات شروع کروں اور پھر ہم پیچھے نظر دوڑاتے ہیں, کیا ہیں آج ہمارے بڑے معاملات. فہرست بہت طویل ہے, لیکن 2-3 بڑی باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں اب ہم ان سے نظر پوشی نہیں کر سکتے. اس سال ہمیں یہ ادراک دلایا قدرت نے کہ ہم ایک بہت بڑے کلائمیٹ چینج کے معاملے سے دوچار ہیں, جس کو ہم ماحولیاتی تبدیلی اور اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہیں ہمارے ملک پر, ہماری آبادی پر, وہ ایک ہمارا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور جس کے بارے میں شاید ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا. تو پہلا مسئلہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایکٹ 75 پاکستان کو یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ ہماری جو اس وقت حیت ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہے ماحولیات سے اور ماحولیاتی تبدیلی سے. تو میری نظر میں تو یہ سب سے اہم معاملہ ہے اس وقت, جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایک ایگزسٹینشل معاملہ ہے. یہ واقعتاً زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا. ہماری جو بھی سوچ اب ہو یہاں سے آگے وہ اس کے ارد گرد گھومنی چاہیے کہ ہم نے جو ماحولیاتی ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے اور جو اس سے آفات پیدا ہو رہی ہیں ان سے ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے. تو پہلا تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا معاملہ کہ ماحولیاتی تبدیلی ایکٹ 75 75 سال گزرنے کے بعد ہمارے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور چیلنج وہ ہیں جو پرانے ہیں, جو چلتے آ رہے ہیں, جو سن 47 میں بھی تھے اور آج بھی ہیں. آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ 5 سے 15 سال یا 16 سال عمر کا جو ہماری آبادی کا حصہ ہے اس کے 32% بچے کسی بھی قسم کی تعلیم سے آ رہی ہیں. وہ کسی بھی قسم کے اسکول, کالج, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں جا رہے, مدرسہ. یہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے کسی بھی ملک کے لیے, اور یہ ایک ایسا نمبر ہے کہ یہ ایسے اعداد ہیں جو ہماری ہی سطح کی آمدن والے ممالک سے بھی کہیں بدتر ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کا مقابلہ کریں یورپ کے ممالک سے یا جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں ان سے. ہم اگر اپنا مقابلہ کریں بنگلہ دیش سے یا سری لنکا سے یا نیپال سے تو ہماری صورتحال ان سے بھی کہیں بدتر ہے تعلیم کے حوالے سے. اور یہ تو 32% وہ ہیں جو کسی بھی قسم کی درس کا سے محروم ہیں, لیکن جو جا بھی رہے ہیں کسی نہ قسم کے اسکولوں میں ان کا بھی حال کوئی بہت اچھا نہیں ہے. بے شمار اب اسٹڈیز ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں جو اسکولوں سے بچے نکلتے ہیں ان کی استعداد کیا ہے لکھنے کے حوالے سے, بولنے کے حوالے سے, نیومریسی جسے کہتے ہیں, اعداد, جب ایک بیسک سطح کی میتھمیٹکس کے حوالے سے, تو حالات بہت خراب ہیں. اور یہ معاملہ 75 سال میں ہم ٹھیک نہیں کر سکے. تو یہ دوسرا معاملہ ہے جو میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. اور تیسرا اسی سے منسلک ہے. یہ تمام معاملات ایک اسی میں سمجھتا ہوں بے توجہی کہہ لیں یا ہماری ناکامی کہہ لیں اس کے مظہر ہیں, اور وہ معاملہ صحت کا ہے. اب صحت کے حوالے سے بھی اعداد موجود ہیں. 30 سے 40% ہماری آبادی جو ہے, بچے جو ہیں وہ اپنی جو ان کی افزائش کے سال ہیں جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ سٹنٹڈ ایک حوالے سے بڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے اس عمر کے بچوں کی ہونی چاہیے, اور اس کا اثر تمام عمر رہتا ہے ان کی ذہنی استعداد کے حوالے سے بھی اور جسمانی استعداد کے حوالے سے بھی. تو اگر ہم ان 3 چیزوں کو ہی لے لیں اور سوال کریں کہ کیوں ہم ان 3 مسائل کا حل حاصل نہیں کر سکے, ایکٹ 75 75 سال ہو گئے, اور یہ 2 معاملے تو کم از کم جہاں تک صحت اور تعلیم کا تعلق ہے ہم شروع سے اس کی بات کر رہے ہیں. ماحولیات شاید ایک نیا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے, جس سے ہم نے اس طرح کا میں سمجھتا ہوں پہلے معاملہ نہیں کیا, مکالمہ نہیں کیا جو اب ہمیں کرنا ہوگا. لیکن یہ دوسرے جو 2 معاملات ہیں تعلیم اور صحت والے, وہاں کیوں ہمیں ایسی ناکامی ہوئی؟ اور یہ ایسی ناکامی ہے جیسا میں نے عرض کیا جو ہماری سطح کے ممالک سے کہیں بدتر ہے. اب اس سوال کا جب ہم جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہم پھر داخل ہو جاتے ہیں اس میدان میں جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں,
یہ صرف اکنامکس بھی نہیں ہے، یہ صرف پالیٹکس بھی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل اکانومی ہے کہ کون فیصلے کرتا ہے اس ملک کے حوالے سے کہ اس ملک کے جو وسائل ہیں جو بھی ہیں ان کا کیا استعمال ہونا ہے، اس ملک میں فوقیت کس کی ضرورت کو حاصل ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں لے جاتے ہیں سیاسیات کی طرف، کیونکہ سیاست اور معیشت کا بہت قریبی تعلق ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ یقینی ہے، الیکشن ہو بھی جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو نئی حکومت بھی آئے گی اس کی بھی ترجیحات وہی ہوں گی جو پچھلی 75 سال کی حکومتوں کی رہی ہیں۔ اس کا تعلق اس سے گہرا ہے، ہماری جو ساخت ہے ہماری مملکت کی، ہمیں اس حوالے سے اب غور کرنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری اس مملکت خداداد جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں فوقیت کچھ لوگوں کی ضروریات کو اوروں کی ضروریات سے زیادہ دی جاتی ہے فوقیت۔ تو یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں گفتگو بھی کرنی ہے اور بہادرانہ گفتگو کرنی ہے۔ اس کے کچھ جواب تو موجود ہیں ہمارے ارد گرد، لیکن ہم ان جوابات کو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہم اشرافیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بالادست طبقے کا حصہ بن جائیں، اور جب ایک دفعہ ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس بالادست طبقے کا، تو پھر ہماری ترجیحات بھی وہی ہو جاتی ہیں جو اس طبقے کے دیگر ممبران کی ہوتی ہیں، اور پھر یہ تمام باتیں بس باتیں رہ جاتی ہیں، اس طرح کے فورم پہ بیٹھ کے کرنے والی گفتگو رہ جاتی ہے جس پہ تالیاں بج جاتی ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آتی۔ سن 47 میں آزادی سے ایک دن بعد فیض احمد فیض نے کہا تھا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسا شعر کہا، ایک ایسی نظم کہی جو بظاہر مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نظم سچ ثابت ہوئی۔ وہ صرف اس دن کے حالات کا اظہار نہیں تھا، وہ ایک طرح سے آنے والے وقت کی بھی پیش گوئی تھی کہ حالات نے یوں ہی چلنا ہے، یہ وہ منزل تو نہیں جس کی آرزو میں چلے تھے یار کہ مل جائے گی یہیں کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں ستاروں کی آخری منزل، لیکن وہ منزل ابھی تک نہیں آئی۔ کیا وجہ ہے کہ وہ منزل ابھی تک نہیں آئی؟ تو ہمیں اس بارے میں سمجھتا ہوں گفتگو کرنا ہوگی۔ یہ اوپننگ سٹیٹمنٹ کے لیے شاید کافی ہے، آگے مزید بات کرتے ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، سلمان نے تو بات کھول دی۔ آپ کے خاندان کا تعلق قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت کی لیڈرشپ کے ساتھ تھا اور ہے۔ علامہ اقبال، سوری علامہ اقبال، وہی نا۔ تو اب عرض یہ ہے کہ جس کا انتظار تھا فیض صاحب، وہ کس کا انتظار تھا؟ آپ کی پود میں اس وقت آپ لوگ کیا سوچ کے نکلے تھے کہ کہاں ہم نے پاکستان کو لے کے جانا ہے؟ تو وہ کیا تھا اور پھر راستے میں کیا ہوا؟ مختصراً ہمیں کچھ اس نوجوان طبقے کو بتائے تو صحیح کہ وہ خواب کیا تھی اور کہاں جا کے وہ رویداد خان صاحب لکھتے ہیں ڈریمز گون ساور، تو وہ جو خواب تھی وہ کیسے بٹر ہو گئی؟ بہت شکریہ۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر علامہ اقبال کو پتہ ہونا تھا کہ یہی نتیجہ نکلنا ہے تو جس روز انہوں نے یہ خواب دیکھی تھی ساری رات جاگتے رہے تاکہ خواب ہی نہ دیکھتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں ایسی بات نہیں۔ 75 سال ایک قوم کی زندگی میں بہت طویل عرصہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے میرا خیال ہے دہائیاں اور صدیاں قوموں نے اپنے آپ کو استوار کرنے میں لگائی ہیں۔ تو میں ان 75 سالوں کو اگر دیکھوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے کہ مسلمان جو تھے ان کے معاشی حالات بہت بڑی وجہ تھے علیحدہ مملکت بنانے کا جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، کیونکہ وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ جو اس وقت کے حکمران تھے فرنگی، اور اس لیے ان کو نقصان زیادہ تھا معاشی طور پہ بھی، اور جیسے بھی سلمان نے کہا تعلیم نہیں تھی اور صحت نہیں تھی۔ تو ان سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو تصور اقبال کے اور قائد اعظم کے ذہن میں تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، میں معذرت سے کہوں گی احترام انسانیت، کہ جتنے پاکستان میں شہری ہوں گے ان کے ساتھ یکساں رویہ ہوگا ریاست کا بھی اور ایک دوسرے کا بھی، اور کاش کہ اگر ہم وہ کر سکیں تو پھر تو ہم
کافی منازل جو ہیں وہ طے کر چکے، اور ابھی امید تو ہے، جیسے اقبال کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور یہ نمی جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ آج جو آئے ہوئے ہیں اتنے سارے ماشاءاللہ نوجوان یہ لا سکتے. آپ کی جو ہے جنریشن اس کے بارے میں نہیں کہوں گی، اور جو سلمان ہے ہی از آن دا کسپ، وہ میری جنریشن سے بھی نہیں تعلق اور نوجوانوں سے بھی تھوڑا سا آگے ہے. لیکن جو آج کے نوجوان ہیں، میں تو آج کل آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحبہ کہہ کے مخاطب کیا، میں پہلے تو معذرت کروں، میں نے ابھی اپنی ڈاکٹریٹ کی ابتدا کی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے. تو ایک بات تو میں سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی تعلیم حاصل کرنے میں، کسی عمر پہ بھی کرنے. اور اب میں اپنے ملازموں کے لیے تعلیم بالغاں کے لیے جو جیسے کہہ رہے ہیں سلمان کوشش کرتے کہنا جی ہونا سی کتنے پڑھنا، میں کیا کیوں نہیں پڑھنا، تسی بیٹھو تو تسی پڑھو. ایک جو ذہنی ہوتا ہے نا نظریہ، وہ بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر ہم تعلیم یافتہ تربیت یافتہ ہو جائیں گے تو ہمارا جو نظریہ ہے اور قوم کے جو مقاصد ہیں ہمارے سامنے وہ عیاں ہو جائیں گے. لیکن ان میں یہ تبدیلی لانی جو میں سمجھتی ہوں، دیکھنا مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے، آج کل سب ایک دوسرے کے ساتھ دست گریباں ہیں. لیکن جو چوتھا پلر ہے اب وہ تو ہے میڈیا، اخبارات اور ریڈیو اور ٹی وی. یہ ان کے بہت بڑا کردار ہے کہ یہ لوگوں کو شعور کیسے دلائیں، اور یہ شعور دلانے کے لیے یہ جو پروگرام ہم یہاں کر رہے ہیں، اگر ٹی وی پہ بھی ہو یا کچھ ڈرامے اس انداز میں دکھائیں کہ لوگوں کو وہ بات بھی سمجھ آ جائے اور ان کی ذہن پہ زیادہ اس کا بوجھ بھی نہ پڑے، تو حالات یقیناً بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں میڈیا جو ہے نا وہ اپنی ریٹنگز کی طرف ہی جاتی ہے، ریٹنگز بھی بن سکتی ہے. اب مولا جٹ بن رہا ہے اور پچھلے دنوں کوئی لال کبوتر بنا تھا. تو ان میں بھی وہ سارا جو بات ہے جو نظریات کی وہ کی جا سکتی ہے. مولا جٹ کو صرف ایک ولن کے طور پہ تو نہیں نا دکھانا مقصد، اس کا مطلب ہے کہ ساری قوم ولن بن جائے. تو ایسا اس کا ہونا چاہیے سارا پرسنالٹی کہ اس کے لوگوں کے اوپر مثبت اثرات ہوں. اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ تبدیلی آئے گی. اور جہاں تک کہ خواتین کا تعلق ہے، جو ہم یہاں پنجاب میں مسلمان ہوئے، ہم تو ہوئے زیادہ تر تبلیغ سے، یا سید علی حجویری آئے یہاں کوئی تلوار سے تو نہیں ہم بنے. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے پرانے روایات بے شک قائم رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے جو ہے ارکان ان کو آپ قبول کر لیں. تو لوگوں نے وہی کیا. تو عورتوں کا یہ تھا کہ ان کو ہمیشہ ایک اجناس کی طرح سے شمار کرتے تھے کہ گائے بھینس بکری ہے، اور اب بھی تقریباً کچھ علاقوں میں وہی صورت ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خواتین نے پاکستان کے قیام میں بہت بڑا حصہ لیا تھا، اور اس حصے کے بعد قائد اعظم نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے پاکستان کے بننے میں حصہ لیا ہے، اس کی ترقی میں بھی ویسے ہی حصہ لے تاکہ پاکستان آگے جو ہے وہ صف اول میں آئے ترقی یافتہ قوموں کی. اور چار دیواری کے اندر رکھنا جو ہے عورتوں کو، نہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے. تو میں سمجھتی ہوں عورتوں نے بہت سارا اپنے لیے بنائی ہے جگہ، اسپیس کریشن جو ہے. وہ کہتے جب تک بچہ دودھ نہ مانگے روئے نہ تو ماں بھی پرواہ نہیں کرتی. تو ہم نے شور شرابہ بھی بہت سا کیا 75 سال میں، اور تبدیلی بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آئی ہے. لیکن ابھی ویسی نہیں کہ ہم ان کے بالکل برابر ہو جائیں، بڑی گنجائش ہے. اور مردوں کو بھی یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آدھی آبادی، اور آدھی آبادی سے شاید زیادہ ہی ہو، عورتیں کہتے ہیں نا جی مردم شماری کر رہے ہیں تو اس میں 48% عورتیں، اس کا نام ہی مردم شماری، مردوں کو گنتے عورتوں کو نہیں گنتے. عورتیں گنی جائے تو ان کے کام بھی گنے جائیں گے، اور اس کو کہنا چاہیے فردم شماری. پھر پتہ لگے گا کہ ہم زیادہ ہیں یا یہ زیادہ ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے شاید ہم تھوڑی سی زیادہ ہی ہوں، اور اگر ہم تھوڑا سا دھکا لگائیں اور تو یہ جو برج رستے میں کھڑے ہوئے ہیں نا، جو رکاوٹ ہیں قوم کی ترقی میں بھی، خواتین کی بھی، مردوں کی بھی، وہ گر جائیں گے انشاءاللہ اور بہتر حالات. تھینک یو. سلمان، ہم 2-3 نئے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ تبدیلی آئی ہے مگر
जितनी आनी चाहिए थी नहीं आई। दूसरा ये कि जो उस वक़्त वादा किया था, क्या वो वादा किस हद तक पूरा हुआ। तो आई विल कम बैक टू यू बिकॉज यू रेज दिस क्वेश्चन ऑफ कि वो जिस मंजिल पे जाना था वहाँ नहीं पहुँच सके। तो क्या वादा किया था उस वक़्त आपकी लीडरशिप ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि किस किस्म का पाकिस्तान बनाना चाहेंगे, क्या वो बन सका? और जो तब्दीली आई है वो तब्दीली तरक्की याफ्ता है या एक्चुअली इट्स द ऑपोजिट ऑफ दैट? ये देखिए, तब्दीली तो ज़ाहिर है वक्त के साथ कुछ ना कुछ आती है। सड़कें ज़्यादा बन गई, कुछ डैम भी बन गए, कुछ अस्पताल भी बन गए, वो तो होता है। लेकिन हमने देखना ये है कि इन 75 सालों में दूसरे ममालिक कहाँ से कहाँ आए और हमारे अपने मुल्क में क्या हमें काबिल कबूल है जो इस वक्त महरूमी का आलम है, वो भूख का अफलास हो, वो तालीम की कमी हो। मेरी नज़र में तो नहीं ये ठीक। हम सिंगापुर से मवाजना करें, साउथ कोरिया से मवाजना करें, वियतनाम से करें। सन 74-75 तक वियतनाम एक तबाहाल मैदानी जंग था और आज वो कहाँ खड़ा है। उसकी इस साल की एक्सपोर्ट जो है $400 बिलियन है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो शायद $22 बिलियन है। तो ये आप मवाजना किसी भी हवाले से अगर पिछले 35, 40, 50 साल में हमारी किसी भी जहद का इससे हमसे जो एक तरह से मिलान खाने वाले मुल्क हैं या खत्ते के वो मालिक हैं, उनसे करें तो हम पीछे जरूर रह गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हमें इस बात को मानना होगा। बांग्लादेश को आप देखिए, सन 71 में बांग्लादेश वजूद में आता है। आज अगर आप उनकी ख्वातीन में शरह खानदगी देखें तो वो हमसे बहुत आगे हैं। आप उनमें अगर देखें कि उनकी जो एक पैदाइश के वक्त उम्र है उसका क्या एक एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं वो क्या है, वो हमसे आगे है। तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप देखें तो बांग्लादेश के हमसे आगे हैं। उनकी एक्सपोर्ट हमसे दुगनी है। एक वो कॉटन की एक वो बेल पैदा नहीं करते, लेकिन उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमसे दुगनी है। तो कुछ तो हुआ है जहां हमने कोताही की है, हमने मार खाई है, वो क्या हुआ। तो इसलिए ये कहना कि तरक्की हो गई, हमने किया, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरी नज़र में ये काफ़ी नहीं है। और जितने लोग आज दरबदर हैं सैलाब की वजह से, इसमें ज़ाहिर है माहौल का एक बहुत बड़ा अंसर है। ग्लेशियर पिघले हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, वो सब है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ये आबादियाँ कहाँ कायम की। इन आबादियों को बचाने के लिए हमने क्या इक़दामात किए थे। सालों से हमारे सामने स्टडीज़ मौजूद हैं कि हमें छोटे रिजर्वायर चाहिए अपने दरियाओं के आसपास, हमें जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए रिजर्वायर चाहिए। हमने नहीं बनाई ये चीज़ें हमारी तरजीहात में नहीं थी शामिल। इसी तरह स्कूलिंग के हवाले से हम नहीं वो वसाइल मुहैया कर रहे जिनसे हमारी आबादी की ये जो 32-35% बच्चे हैं जो किसी भी किस्म के स्कूल नहीं जाते, उनको स्कूल भेजा जाए। और जो स्कूल जाते हैं उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं अगर आप देखें कि वो क्या सीख के निकलते हैं, उसके लिए हम नहीं कुछ कर रहे। फिर मैं यही कहूँगा कि हम एक एलिटिस्ट स्टेट बन चुके हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन की एक किताब है द इकोनॉमिक्स ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट। तो हम खुश हो जाते हैं अगर हमारा बच्चा बीकन हाउस जा रहा है, ग्रामर स्कूल जा रहा है और उसके बाद वो शायद यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आ जाए, तो हम समझते हैं हमारा काम चल रहा है तो ये चलता रहे। लेकिन वो जो लोग बाहर कहीं हैं जिनका काम नहीं चल रहा, मैं पूछता हूँ आज एक 11-12 साल का बच्चा या बच्ची भक्कर में या दीपालपुर में, उसको क्या मौके हासिल हैं। अगर उसने 4-5 जमातें पढ़ ली हैं और आगे वो पढ़ना चाहता या चाहती है, तो वो कहाँ जाएं। वो दुनिया के जो उलूम हैं, वो फिजिक्स हो, वो न्यूरो साइंस हो, वो माशियात हो, उनमें कोई हुसूल करना चाहते हैं मजीद तालीम का, वो इंटरनेट पे बैठ के चाहते हैं कि वो इल्म अखज़ कर सकें, तो उनके पास क्या वसाइल हैं। ज़ुबान के तौर पे क्या हमने उनको ज़ुबान सिखाई कि 12 साल की उम्र में वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के जो मवाद है इंटरनेट पे उससे कोई फ़ायदा उठा सकें, या क्या हमने उनके लिए तर्जुमे किए कि उनका जहन जो है वो वसत पा सके। मैं कई दफ़ा कहा करता हूँ, एक दफ़ा बहुत साल पहले इमरान खान साहब ने मुझसे सवाल किया, एक कमरे में इकट्ठे बैठे थे, कि अगर कभी मैं वज़ीर आज़म बन गया, उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, ये 2012 की बात है, तो उन्होंने मुझसे अचानक सवाल किया कि किसी कानूनी मशवरे के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन ये सवाल अचानक उन्होंने किया कि अगर मैं कभी वज़ीर आज़म बन गया तो पहला काम क्या है जो तुम मुझसे चाहोगे कि मैं करूं। और मेरा उस वक्त उनको यकदम जवाब ये था कि आप वो काम करें जो अब्बासियों ने किया था, एक बाबुल हिकमत कायम करें पाकिस्तान में।
عباسیوں نے کیا کیا تھا 9ویں صدی میں؟ انہوں نے تمام دنیا کا علم جو تھا اس کا ترجمہ کر دیا عربی زبان میں، وہ چاہے لاطینی ہو، وہ یونانی ہو، وہ چینی ہو، انہوں نے ہر جگہ سے لوگوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ تمام عالم کا جو علم ہے صرف مذہبی نوعیت کا نہیں، وہ سائنس ہے، وہ فلسفہ ہے، اس میں الحاد کے نظریات بھی تھے، اس میں مذہبی نظریات بھی تھے، اس وقت جو کچھ سائنس میسر تھی وہ بھی تھی. انہوں نے پورے ایک معاشرے کو یہ کم از کم موقع دے دیا کہ جو 12 سال کا بچہ یا بچی جس کا میں تصور کرتا ہوں، اگر واقعتاً وہ پڑھنا چاہے، اپنے ذہن کو وسعت دینا چاہے تو مواقع موجود تھے. کیا وہ مواقع آج ہم موجود کر رہے ہیں اپنے بچے اور بچیوں کے لیے؟ مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو انگریزی سیکھ جاتے ہیں 12-13 سال کی عمر تک، وہ ٹھیک ہے، وہ نیٹ پہ بیٹھیں گے، ٹک 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 کریں گے، ان کو پوڈ کاسٹ بھی مل جائے گی، ان کو لیکچر بھی مل جائیں گے، وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں گے، اس کے بعد وہ او لیول کریں گے یا کوئی اور امتحان کریں گے، پھر وہ شاید کچھ وسائل ہوئے یا اسکالرشپ ہوئی تو باہر بھی چلے جائیں گے یا یہاں اچھی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں گے. تو ایک اشرافیہ کا نظام ہم نے علیحدہ قائم کر دیا ہے، اور جو محروم طبقہ ہے اس کا نظام ہم نے ایک علیحدہ قائم کر دیا ہے کہ ان کے بچے جائیں گورنمنٹ اسکول میں، وہاں کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، 6-7 سال نکال کے صرف کر کے نکل آئیں باہر، اس کے بعد نوکری ملتی ہے تو مل جائے، کسی فیکٹری میں ملازم ہو جائیں، کھیتوں پہ پھریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن اب ہمیں پرواہ کرنی پڑے گی. اتنا بڑا ایک عددی نمبر ہے، ہر سال کروڑوں کی تعداد میں 16-17 سال کی عمر کے بچے بچیاں جو ہیں اب دنیا میں ورک فورس میں، لیبر فورس میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کو اگر روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے تو یہ ایک ٹائم بام ہے معاشرے میں، یہ ضرور پھٹے گا. اور ہم نے بہت اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بے توجہی کر لی. 75 سال لمبا عرصہ ہے، ٹھیک ہے، اقوام کی تاریخ میں یہ بہت لمبا نہیں ہے، لیکن ہمارے تناظر میں میں سمجھتا ہوں اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایک بہت لمبے عرصے کی کوتاہی ہے جس سے اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ معاملات ہیں. اب دیکھیں ہماری ریاست کی ترجیحات رہی کیا ہیں. شروع دن سے ہماری ریاست نے یہ سمجھا کہ ہم ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کا شکار ہیں، یعنی کہ ایک وجودی خطرہ ہے، ہمارا وجود خطرے میں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے وجود کو قائم کرنے کے لیے اندرونی طور پہ بھی سیاست کو ایک طرح سے اپنے قابو میں رکھنا ہے، جو مقتدر حلقہ تھا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، اور ہم نے جو ہمارے بیرونی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ تعلقات پیدا کرنے ہیں جن کا تعلق ہماری سیکیورٹی یا ہمارے دفاع سے ہے، نہ کہ وہ تعلقات پیدا کرنے ہیں جن کا تعلق ہماری معیشت، ہماری تجارت سے ہو، لیکن وہ تعلقات جو ہمیں اسلحہ بارود میسر کریں تاکہ ہماری جو ایک طرح سے جو طاقت ہے، فوجی طاقت جو ہے، عسکری طاقت جو ہے، وہ ایک سطح سے اوپر رہے. تو ہماری ترجیحات بہت شروع میں طے ہو گئی تھی کہ اندرونی طور پہ ہم نے سیاست کو زیر کرنا ہے، سیاست کسی طور بھی عوام کی خواہشات کا مظہر نہ بنے، سیاست جس کو ہم نے کہا کہ ریاستی ترجیحات ہیں ان کے تابع رہے. اب عوام کی ترجیحات میں اگر تعلیم اور صحت تھی لیکن ریاست کی ترجیحات میں دفاع تھا، تو یہ ایک مکالمہ آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ ایک برابر کا مکالمہ نہیں تھا. اس میں ہمیشہ جو بھاری رہا ہاتھ وہ ایک ہاتھ بھاری رہا جس نے یہ استطاعت تو مہیا کر دی ریاست کو کہ ہم عسکری طور پہ اپنا دفاع کرنے کے قابل رہے. ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا، ہماری جو ضروریات ہیں وجودی طور پہ قائم رہنے کی شاید وہ ہم نے حاصل کر لی، لیکن اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ ان لوگوں کو بھگتنا پڑا جو آج اسکول نہیں جا رہے، جو آج سٹنٹڈ ہیں، جن کی نشو و نما نہیں ہو رہی. لہٰذا یہ اب وہ سوال ہے جو ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، ہم نے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے. میری نظر میں اب یہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. ہم مزید یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کروڑوں بچے بچیوں کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، خواہ ان کی ذہنی استطاعت کیا ہے، ان کی جسمانی استطاعت کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، وہ آپ کا گریبان ضرور دبوچیں گے، وہ ضرور مانگیں گے اپنا حصہ اس سیاست میں. تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ بھی ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا اب ہمیں جواب دینا ہے، اور اس کے لیے شاید ریاست کی ہمیں ایک طرح سے اندرونی طور پہ تشکیل نو کرنا ہوگی، اور جو ہمارے تعلقات ہیں بین الاقوامی ان میں بھی ہمیں اپنی ترجیحات کو اپنی عوام کی ضروریات کے مطابق جو ہے ڈھالنا ہوگا. میرے سوال کا ابھی تک پورا جواب نہیں مجھے ملا. میں پھر سے دہراتا ہوں
کہ وہ وعدہ کیا تھا 1947 میں، جب جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آئے. کیا ہم چھوڑ کے آئے تھے اور کیا یہاں پانے آئے تھے پاکستان میں؟ کس حد تک وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے یاد ہے کہ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ یہ ایک جمہوری ریاست بنے گی. آپ کو اب اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جمہوری ریاست بنے ہیں کہ نہیں بنے. 40 سال تو افواج پاکستان نے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے. پہلے 10 سال میں سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی نے حکمرانی کی ہے. اور اب ہم سن رہے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹمز آ رہے ہیں. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر تھا مگر میرے پاس تو اقتدار ہی نہیں تھا. تو ایک تو یہ سوال ہے میرے لیے کہ کیا وہ وعدہ جمہوریت کا پورا ہوا یا نہیں ہوا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا ترقی یافتہ پاکستان. کیا پاکستان ترقی یافتہ ہے؟ یہ سوال پوچھنے والا ہے. بیکاز ترقی یافتہ سے صرف مراد یہ نہیں ہوتی کہ جی سڑکیں بن جائیں اور ڈیمز بن جائیں اور بڑے بڑے شہر بن جائیں. ترقی یافتہ کا معاملہ جو ہے اس سے زیادہ سیریس ہے اور سنگین ہے کہ سوچ کی بات بھی ہوتی ہے، تعلقات کی بات بھی ہوتی ہے، کلچر کی بات بھی ہوتی ہے، انٹیگریشن کی بات بھی ہوتی ہے، یکجہتی کی بات بھی ہوتی ہے. مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہی. جب میں اسکول جاتا تھا تو ہمارے گھر میں سارے نماز پڑھتے تھے، مگر کبھی میں نے when I was growing up میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا لفظ کہ فلانا شیعہ ہے یا فلانا سنی ہے یا فلانا احمدی ہے. میں نے کبھی نہیں سنا. یہ تو پچھلے 20-30 سال میں سنتا آ رہا ہوں. اس سے پہلے تو یہ ہمارے زمانے میں تو 1950s میں 60s میں یہ چیز نہیں تھی. صرف ایک رائٹس ہوئے تھے 1950s میں اور اس وقت کے عدالتوں نے ان کو بالکل کرش کر دیا تھا اور کہ جی یہ بالکل ہم تسلیم نہیں کرتے اس قسم کی فرقہ پرستی. تو وہ بھی نہیں وعدہ پورا ہوا. پھر یہ وعدہ تھا کہ ایک ملک ہے، ایک ایسٹ پاکستان ہے، ایک ویسٹ پاکستان ہے، وی آر آل مسلمز اینڈ یہ جو ہمارا مذہب ہے دس ول کیپ اس یونائٹیڈ اینڈ ٹوگیدر اینڈ پراسپرس. وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. آدھے رہ گئے ہم. اینڈ آج تک وہ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کی زیادہ تعداد تھی اور جن کی زیادہ قربانیاں تھیں ٹو اچیو پاکستان اور میجورٹی میں تھے وہ الگ ہو گئے ہم سے. اس کا بھی جواب ہمیں نہیں ملا. وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. اور اب ہم جب میں اسکول میں تھا یا میں باہر گیا پڑھنے کے لیے تو مجھے جب پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں، میں کہتا تھا میں پاکستانی ہوں. میرا گرین پاسپورٹ، کسی جگہ بھی ویزے کی ضرورت نہیں تھی اور میں پاکستانی تھا. میرے اسکول کے اندر میرے کرسچن دوست، میرے ہندو دوست، وی ور آل پاکستانیز. آج آپ بچوں کو پوچھیں یہی سوال تو کوئی کہے گا میں مسلمان ہوں، کوئی کہے گا میں پاکستانی ہوں، کوئی کہے گا میں سندھی ہوں، کوئی کہے گا میں پشتو ہوں. آپ کی پہلی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک نہیں ہے، مختلف آئیڈینٹیز بن گئی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پلورلزم از اے گڈ تھنگ. مگر پرائمری آئیڈینٹی تو ایک نیشن اسٹیٹ کی ہوتی ہے. انڈیا میں چلے جائیں وہ یہ نہیں کہیں گے ہم ہندو ہیں، وہ کہیں گے ہم انڈینس ہیں. whether they are Christians or whether they even the Muslims, they say we are Indians. اب کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ کیوں اتنی ملٹیپل آئیڈینٹیز بن گئی ہیں؟ سلمان نے بات کی پانی کی. سب پاکستان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسیس پانی ہے مگر پانی کی شارٹیج ہے اور پانی کی ایکسیس ہے. سارا پانی سمندر چلا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے وی آر دا موسٹ واٹر starved country in the world and yet 33 million people are dying because of floods because we can't control the water in this country. تو کیا why is that? Why haven't we been able to create storage for water? Because we don't agree. Even amongst ourselves we don't agree کہ یہ ڈیم بنانا ہے، یہ ڈیم نہیں بنانا. اتنا ڈسٹرسٹ ہو چکا ہے آپس میں، اپر رائپیرین، لوور رائپیرین. یہ کسی ملک میں نے یہ ایسی چیز نہیں دیکھی کہ پانی کے اوپر بھی اندرونی لڑائی جھگڑے اس طریقے کے ہوں کہ ایک دوسرے کو
ٹرسٹ نہیں کرتے ہم. وہ کہتے ہیں پنجابی ہمارا پانی چوری کر لیں گے, سندھی کہتے ہیں. I mean, just think of it. And the water goes into the ocean. So, میرے پاس بہت سے اس قسم کے ایگزامپلز ہیں which depress me کہ ہم چلے کہاں سے اور پہنچے ہم کہاں. تو اس لیے میں اس کے اوپر تو بہت لمبی بات کر سکتا ہوں. میرا تو دکھ ہی ہے کہ میں نے جس پاکستان جو دیکھا تھا اور جو میری خواب تھی, اس پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پاکستان کے ساتھ. یہ کچھ اور ہی پاکستان ہے. تو اب میں سلمان سے یہ پوچھوں گا, آئی obviously have my own views on this, مگر سلمان سے میں یہ پوچھوں گا کہ کیوں ایسے ہوا. آپ نے اشارہ کیا سلمان کے ایلیٹسٹ کنٹری بن چکی ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کریں کہ ہو از ریسپانسبل فار دس. کیوں ہم یہاں اس موڑ پہ آ کے کھڑے ہیں where we are faced with so many crises, اینڈ کوئی شخص نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ ان کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار ہو اور ہمیں سولوشنز بھی کو دکھانے کے لیے تیار ہو. تو ایلیٹسٹ اسٹیٹ ہم کیسے بنے؟ ایلیٹسٹ اسٹیٹ یا نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ؟ یہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بننا از آل آٹومیٹکلی این ایلیٹسٹ اسٹیٹ, بس نیشنل سیکورٹی کا تو ایک ہی ادارہ ہے. تو اگر یہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بننا ہے, واز دیٹ دی اوریجنل انٹینشن کہ ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بنائی جائے یا بنے which is not at peace with itself nor at peace with its neighbors? Must be the only one of the few countries in the world except for Israel that is at war with its neighbors, or its neighbors are at war with him, with this state. So what happened? Where did we go wrong? How did we lose the path? اس پہ تھوڑا سا ذرا وضاحت کیجیے. آپ نے اشارہ تو کر ہی دیا, میں نے بھی کچھ گزارش پہلے کر دی تھی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بالآخر ایلیٹسٹ اسٹیٹ ہی بنے گی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے, یہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان پہ اعتماد کیا جائے یا یہ حکومتی فیصلے کریں, ملک کے بڑے بڑے فیصلے, وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے, تو پھر آپ وہ ذرائع پیدا کرتے ہیں اور وہ انتظامات کرتے ہیں جن کے ذریعے جو لوگوں کی آواز ہے اس کو باہر رکھا جائے, اور جو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ملک کی ترجیحات ہیں ان کے مطابق ملک کو چلایا جائے. اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ 50 کی دہائی میں اگر پاکستان سینٹو اور سیٹو کا ممبر بنا, جو کہ امریکہ کے دفاعی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے انتظامات تھے, ایگریمنٹس تھیں, تو وہ عوام کی آواز تھی. کسی نے عوام سے پوچھا تھا کہ کیا ہم امریکہ کے اتحادی بن جائیں کولڈ وار میں جو سوویت یونین کے خلاف ہو رہی تھی, اور ہم نے تو بلکہ یہاں تک کہا ہمارے اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہ وی آر دی موسٹ allied آف دی allies آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور ان کو بہت ان کی آمد پہ ان کی ضیافتیں ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں. آج دن تک ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جیکی کینیڈی کے ساتھ وہ رقص کر رہے ہیں, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی کتنی عزت تھی اس دور میں. عزت اس لیے تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کا سب سے تابع جو ہے اتحادی قرار دے دیا تھا, اس لیے ہم آتے جاتے تھے تو وہ کھڑے کر کے بچے بچیوں کو پھول پھینک دیتے تھے تاکہ اس ملک پہ ان کا غلبہ رہے, وہ قبضہ رہے اس ملک پہ, اور ہم اس پہ آج اتراتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت تھی, بڑی ہماری وقت تھی. تو یہ فیصلے کس نے کیے؟ یہ عوام نے, جمہور نے تو نہیں کیے یہ فیصلے. اسی دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں آج ہم پھر حوالہ بھی دیتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی فارن پالیسی بہت اچھی چلائی. 50 کی دہائی میں جب ہم دفاعی نوعیت کے معاہدے کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ, انڈیا میں جو معاہدے ہوئے وہ IITs کے حوالے سے ہوئے, انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی. 17 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی 50 کی دہائی میں امریکہ کے تعاون سے انڈیا میں قائم کیے گئے, اور آج انہی IITs کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ فارچون 500 کمپنیز میں سے آدھی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو ہیں امریکہ میں. تو یہ بنیاد تھی. ہم نے اپنی بنیاد رکھی دفاعی معاہدوں پر, انہوں نے اپنی بنیاد رکھی تعلیمی معاہدوں پر. ایک بنیاد میں جو آپ نے مواد ڈالا وہی بالکل مختلف تھا. ہم نے اپنی بنیادوں میں بارود بھرا, انہوں نے شاید اپنی بنیادوں میں تعلیم بھری. تو یہ ایسے بنیادی فیصلے تھے جو بہت شروع میں ہی ہو گئے, جن کا اثر آج دن تک آیا ہے. تو ہم جتنا کریتتے جائیں, میں سمجھتا ہوں جو معاملہ ہمارے سامنے آئے گا وہ یہی آئے گا کہ ترجیحات کا جو تعین ہوا وہ عوام کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوا,
وہ ایک وجودی خطرہ جس کو ہم نے سمجھا کتنا حقیقت میں تھا اور کتنا نہیں تھا، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس وجودی ایگزسٹینشل خطرے کو ہم نے جواز بنا کر بہت سے فیصلے ایسے کیے جن کی وجہ سے ہماری تعلیم بھی پیچھے رہ گئی، ہماری صحت بھی پیچھے رہ گئی، اور جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا اس کا بھی تعلق ان معاملات سے ہے۔ اور جو ہماری سیاست اندرونی ہوئی ایک طرح سے اس زمانے میں، اگر آپ دیکھیں جو عوامی تحریکیں تھیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو لیفٹ کی تحریکیں ہیں، ان کا تعلق تو سوویت یونین سے ہے، یہ کمیونسٹ لوگ ہیں۔ آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ پڑھیں 50 کی دہائی کے حوالے سے جو ہماری تاریخ ہے، اس سے بہت سی باتیں ہمیں آج کے بارے میں سمجھ میں آتی ہیں۔ پنڈی کانسپریسی کیس ہوا، اس زمانے میں جن لوگوں کو بند کیا گیا، ٹریڈ یونینز کو، جن اخبارات کو بند کیا گیا، سب پہ یہ الزام لگا کہ یہ جو بات کرتے ہیں، اگر وہ عوام کی بات کرتے تھے، یہ تو سرخے ہیں، یہ تو کمیونسٹ ہیں، اٹھا کے لوگوں کو غائب کیا گیا۔ حسن ناصر کون تھا شاید آپ لوگ نہ جانتے ہوں۔ تو ہماری تاریخ ہے جو خون آلود بھی ہے، جس میں سناٹا بھی ہے، جو آج ہمارے لیے تاریخ بھی ہے، لیکن جب تک ہم اس تاریخ کو نہیں سمجھیں گے کہ 50 کی دہائی میں اور پاکستان بننے کے فوراً ہی بعد، آپ دیکھیے 1949 کا قانون ہے پروڈا، پبلک ریپرزینٹیٹیوز، کیا وہ لا بنایا کہ ان کو کس طرح گرفتار کیا جائے، اس زمانے کا نیب آرڈیننس تھا یہ۔ 1949 میں ایک قانون بنتا ہے جس کا اگر آپ پریامبل پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ویئر ایز کرپشن از ریمپنٹ ان دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ 1949 میں یہ تعین کر دیا گیا کہ سیاستدان سب کرپٹ ہیں، اور 1949 کے آخر دسمبر تک اس وقت کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس کے 95% ممبران کے خلاف کوئی نہ کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن یا مقدمہ قائم ہو چکا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنا فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں، ان کو اسی وقت 1948-49 میں کہا گیا کہ یہ سب کرپٹ ہیں، ان سب کے خلاف مقدمے قائم کرو، اور اس کے بعد وہی جوڑ توڑ کا سلسلہ جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی نیب زدہ ہو کر ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، وہ بات شروع ہو چکی تھی۔ لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، ہم انہی سانچوں میں کہیں گھوم پھر رہے ہیں اور ان سانچوں کو توڑ نہیں پا رہے۔ تو یہ ہوا، اس کے نتیجے میں حکومتیں قائم کی گئیں، اور ہم مذاق تھے دنیا میں 50 کی دہائی میں، ہر چند ماہ کے بعد ایک نیا وزیر اعظم آ جاتا تھا، ایک کی چھٹی ہوتی تھی، کسی کو امریکہ میں جو ایمبیسڈر تھا بوگڑا صاحب، ان کو بلا کے کہا اب آپ وزیر اعظم ہیں، پھر اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ مولوی تمیز الدین کیس میں آپ کو دعوت دوں گا، جن کا تعلق قانون کی تعلیم سے نہیں بھی ہے، وہ ضرور پڑھیں کہ کیا ہوا۔ 1954 میں جو آئین ساز اسمبلی تھی، اچانک وہ تحلیل ہو گئی۔ کیوں تحلیل ہوئی؟ آئین ساز اسمبلی نے اعلان کیا تھا کہ 29 اکتوبر 1954 کو آئین جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اپروول کے لیے آئین ساز اسمبلی میں۔ 24 اکتوبر کو آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آئین میں جمہوری جو ضروریات ہیں، ایڈلٹ فرینچائز کی بنیاد پہ جو الیکشن ہے، اس کی بات کی گئی تھی، اور وہ ایک طرح سے وہ اس نوعیت کا آئین تھا جس کا ذکر سیٹھی صاحب نے کیا، مساوات اور ان تمام چیزوں پر مبنی۔ لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 یونٹ فوراً ہی بنا دیا جاتا ہے۔ نومبر 1954 میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو صوبے ہیں مغربی پاکستان کے، آج سے ان کو ایک صوبہ تصور کیا جائے گا، تاکہ ہمارا جو نمبر ہے، جو ہماری تعداد ہے، وہ مشرقی پاکستان کے قریب آ جائے۔ بڑی پھر بھی نہیں تھی، پھر بھی کم رہی تھی۔ ایک 1 یونٹ یہاں بن گیا، دوسرا ایسٹ پاکستان وہاں رہا، اور اس کے فوراً بعد ہی ہم دیکھتے ہیں جب 1 یونٹ بنتا ہے 1954 میں، بلوچستان میں ایک انسرجنسی شروع ہو جاتی ہے، جس کو سیکنڈ بلوچ انسرجنسی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ بلوچ انسرجنسی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ کیوں ہوئی چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن سیکنڈ بلوچ انسرجنسی جسے کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ایک رد عمل تھا 1 یونٹ کا۔ انہوں نے کہا آپ نے ہماری شناخت کیسے ختم کر دی، ہم سے پوچھے بغیر؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ بلوچستان ایک علیحدہ صوبہ نہیں ہوگا، یا خیبر پختونخوا اس زمانے میں سرحد کہتے تھے ہم، یا سندھ۔ تو تمام پاکستان میں جو عوامی تحریکیں تھیں، عوام کے قریب تحریکیں تھیں، اگر آپ 50 کی دہائی کا مطالعہ کریں تو متحرک ہو گئیں 1 یونٹ کے خلاف، اور ان کو جیسے کچلا گیا، اس نے ہماری آئندہ کی جو سیاست ہے اس کی ایک طرح سے داغ بیل ڈالی۔ آئندہ سیاست پھر کچلنے پر ہی مشتمل تھی۔ تو یہ سب کچھ ہوا اس دور میں۔ پھر 1958 آ جائیے، ایک نئی آئین ساز اسمبلی 1955 میں قائم کی جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آپ آئین بنائیے۔
وہ آئین ساز اسمبلی پھر اپنے شاید بھول پنے میں اسی قسم کا آئین بنانے چل پڑتی ہے جس کا تقاضا سیٹھی صاحب کرتے ہیں، جس میں مساوات ہوگی، جس میں الیکشن ہوں گے، ہر فرد کو ووٹ حاصل ہوگا. اور وہ آئین جو تھا بن بھی جاتا ہے 1956 میں، اور اس آئین میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں گے مارچ 1959 سے پہلے. اس میں ایک ڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس تاریخ سے پہلے، کٹ آف ڈیٹ اس میں 31 مارچ 1959 جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، اکتوبر 1958 میں مارشل لاء لگ جاتا ہے اور وہ آئین پھر معطل ہو جاتا ہے کہ الیکشن نہ ہو پائے. سو الیکشن اور عوام کی آواز کو باہر رکھنا ایک طرح سے ہمارا قومی نصب العین یا ان مقتدر حلقوں کا نصب العین بن گیا تھا جو اپنے آپ کو قوم کا نمائندہ سمجھتے تھے، لیکن قوم کی اصل آواز کہاں تھی وہ ہم نے نہیں سنی. اور اس دوران پھر ٹریڈ یونینز پہ حملے ہوئے، اخبارات کو بند کیا گیا. اس زمانے کے جو بڑے اخبارات تھے، فیض احمد فیض ایڈٹ کرتے تھے پاکستان ٹائمز کو، ان تمام اخبارات کو ختم کیا گیا 1958 کے مارشل لاء کے ذریعے. اور ایک خاموشی کا ایک عالم رہا. ہم پھر آتے ہیں 1970 تک. اس سے پہلے جو ہوا وجوہ الیکشن کرانے ناگزیر ہو گئے تھے. ملک میں ایک خلفشار تھا، ایک شورش تھی 22 خاندانوں کے خلاف. مشرقی پاکستان میں ایک شورش تھی اور یہ نظر آیا کہ اب الیکشن کرانے ہی پڑیں گے. الیکشن ہوتے ہیں 1970 میں. اس کا نتیجہ پھر قابل قبول نہیں تھا مقتدر حلقوں کو. یہ قبول نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو جماعت جیت گئی ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی، 170 میں سے 169 نشستیں جو ہیں وہ مجیب الرحمان صاحب کی جماعت جیت چکی تھی. ان کو چونکہ اقتدار نہیں دینا تھا، کہا گیا کہ اب سیشن نہیں ہوگا اسمبلی کا، اور ایک جنگ ہوئی اور وہ ہمارے سامنے ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا. یہ تاریخ ہماری دردناک ہے، لیکن اس تاریخ میں ایک ہی عنصر ہے جو ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ عوام کی آواز کو کسی طرح دبائے رکھنا، عوام پر اعتماد نہ کرنا، عوام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کیا جانیں، یہ کیا سمجھیں کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، ملک کو کیسے چلنا چاہیے. تو اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ایک بردباری کے ساتھ اپنے جمہوری جو ہمارے حقوق ہیں ان کا اظہار کرنا ہے، ہمیں آواز بلند کرنی ہے، بے خوفی سے بلند کرنی ہے. اور اس میں آج کی سیاست جو ہے وہ ہمیں اس کا تابع نہیں ہونا. دیکھیں، آج کی سیاست ہے. ہمارے سامنے ایک جماعت ہے، دوسری جماعت ہے. کیا آج سے 5 سال کی بعد کی سیاست بھی یہ ہوگی؟ میری نظر میں نہیں ہوگی. اور 5 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا. 5 سال آگے آپ چل کے دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس دن کون ہوں گے اس ملک کے اہم سیاستدان؟ اس ملک کی سیاست کیا ہوگی؟ آج جن سیاستدانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں اس طرف یا اس طرف، وہ سب 70 کی عمر سے آگے کے لوگ ہیں. ہمیں اب آگے دیکھنا ہے، سیاست کو آپ میں سے پھوٹنا ہے. اگلے 5 سال میں یہ لوگ نہیں ہوں گے میری نظر میں، یہ سیاست سے شاید غیر متعلق ہو چکے ہوں گے. تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے دھانے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ایک پرانی سیاست ہے جو شاید 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی، جو 1990 کی دہائی میں آگے بڑھی، لیکن اب اس سیاست کا اختتام ہوا چاہتا ہے میری نظر میں. اور اگلے 5 سال میں ایک نئے پاکستان کو حقیقتاً پیدا ہونا ہے. اور آج کے سیاستدانوں میں سے شاید کسی سیاستدان کا اس نئے پاکستان کے وجود میں حصہ نہ ہو. اس کو ہم نے کیسے پیدا کرنا ہے، کیسے ہم اکٹھے ہوں گے کہ ہماری تاریخ بھی ہمارے سامنے رہے اور اس تاریخ کے جو سبق ہیں ان کو سیکھ کر ہم آگے بڑھ سکیں، لیکن ایک نئی لیڈرشپ کے ساتھ اور ایک نئے نصب العین کے ساتھ. یہ میں سمجھتا ہوں وہ دوراہا ہے جس پہ اب ہم کھڑے ہیں. آج کی سیاست ٹھیک ہے، اہم ہے آج ہمارے لیے. الیکشن ہوگا، کون چیف ہوگا، نہیں ہوگا، الیکشن مارچ میں ہوگا یا نومبر میں ہوگا، یہ تمام باتیں غیر اہم ہو جائیں گی اگلے 4-5 سالوں میں. پاکستان اس سے بہت بڑی ایک حقیقت ہے، اور ہماری جو ضروریات ہیں اور ہمارے جو اس وقت مسائل ہیں وہ اگلے 8-10 مہینوں کی سیاست سے برتر ہیں. ہماری نگاہ اس سے بہت آگے ہونی چاہیے. تھینک یو. بڑی مہربانی. میں چاہ رہا تھا کہ سلمان آج بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہولڈ فورتھ کرے ایک ٹور آف پاکستان ہسٹری. As you know, he is one of our top lawyers and also a man of great intellect and great knowledge. تو بڑی مزہ آیا مجھے تو یہ ساری تاریخ کا جو ٹور انہوں نے کیا ہے. مگر اب جیسے یہ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا، انہوں نے امریکہ پاکستان کے تعلقات کا ذکر کیا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہاں یاد ہے، شاید کم ہی کو ہوگا. 1960 میں
ایک جہاز اڑا تھا پشاور سے، اور وہ جہاز سوویت یونین کے اوپر جاسوسی کر رہا تھا، اور سوویت یونین نے، اس وقت سوویت یونین تھا، رشیا نہیں تھا، اس کو گرایا، اور اس کا پائلٹ گیری پاورز کو اریسٹ کر لیا، وہ پیراچوٹڈ. That was a U-2 plane which the Americans were using from a base in Peshawar to spy on the Soviet Union. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ جی وہ پشاور سے جہاز اڑا ہے، پاکستانی بیس ہے، امریکن یہاں آئے ہوئے. اس وقت امریکہ بالکل پاکستان میں چھایا ہوا تھا، جہاں آپ جاتے تھے وہاں آپ کو امریکہ اور پاکستان کا ہاتھ کی تو دوستی نظر آتی تھی. گندم کے بیگز ہوں، ہتھیار ہوں، جو بھی تھا ہر ایک چیز نظر آتی تھی آپ کو امریکہ کا. 1962 میں کیوبن میسائل کرائسس ہوئی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں. کیوبا از اے اسمال اسٹیٹ آئیلینڈ آن دا شورز آف امریکہ، اور وہاں رشینز اپنی میسائلز اسٹیبلش کر رہے تھے. وہاں ایک انقلاب آیا تھا، سوشلسٹ انقلاب، اینڈ دا رشینز ور انسٹالنگ میسائلز دیر. امریکہ میں جان کینیڈی نے کہا کہ یہ نہیں ہم ہونے دیں گے، ہمارے قریب ہے یہ. اور وہاں امریکہ اینڈ رشیا came close to a nuclear conflict. مجھے یاد ہے کہ میں اسکول سے گھر آیا تو میرے والدین بڑے سہمے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے، خیریت ہے؟ تو بیٹے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. بیٹے آج کرسچوف نے دھمکی دی ہے کہ وہ پاکستان کو اڑا دے گا، کیونکہ پاکستان سے U-2 جہاز اڑا تھا، اور آج نیوکلیئر کرائسس ہے، اور آج کسی وقت نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے بٹوین دا سوویت یونین اینڈ امریکہ، اینڈ پاکستان از آن دا ٹارگیٹ آف دا سوویت یونین. میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں. اٹ ہیز بین اے نائٹ میئر فار می کہ ہم کس قسم کی فارن پالیسیز اختیار کرتے رہے ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے. سب سے بڑا تھریٹ ہی ہماری نیشنل سیکیورٹی کو وہی پالیسیز ہیں. آج کے اخبار آپ پڑھیں، جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس یوکرین وار کا ذکر کرتے کرتے کہ اٹس ون آف دا موسٹ ڈینجرس پلیسز رائٹ ناؤ، اور وہاں نیوکلیئر کانفلکٹ کی بات اب شروع ہو گئی ہے کہ اگر رشیا کو وہاں ڈیفیٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے رشیا میں وانٹ ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز، اور ایٹ لیسٹ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز، اینڈ نیٹو ہیز ٹو بی ریڈی فار دیٹ. یہ وہاں ڈبیٹ چل رہی ہے، اور اس ڈبیٹ کے سلسلے میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن جاتے جاتے ایڈ کر جاتے ہیں ایک سینٹنس کہ جی دنیا میں بڑے اس وقت بڑے ڈینجرس اسپاٹس ہیں، یوکرین میں یہ ہو رہا ہے، یورپ میں یہ ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتے ہیں اور پاکستان ون آف دا موسٹ ڈینجرس پلیسز ان دا ورلڈ ود نیوکلیئر ویپنس. تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں یہ دے آر فار آور پروٹیکشن، اور آج ایسے لگتا ہے کہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے ایز اے تھریٹ، ناٹ فار آور پروٹیکشن بٹ اے تھریٹ ٹو دیم. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں کہ دس از اے کنٹری دیٹ از ہائیلی انسٹیبل، ڈیوائڈیڈ، ایکسٹریمز، ٹیررزم، اس قسم کی باتیں جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے تو یہ باتیں آتی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے خلاف نیوکلیئر ویپنس چاہیے، بیکاز کنونشنل ویپنس جو ہیں دے آر ناٹ گڈ انف، اور ایکسپینڈیچرز کم ہو جائیں گے آن ملٹری ایکسپینڈیچرز آن کنونشنل ویپنس once we have tactical nuclear weapons. Then there will be a deterrence. آج military expenditures keep going up, our nuclear arsenal keeps going up, and we are considered to be a most unstable nuclear state. تو میں اس لیے یہ میں ذکر کر رہا ہوں because we have gone wrong somewhere. ہمیں کہا گیا تھا this was an Islamic bomb. کیوں؟ Christian civilization has got a bomb, the Israeli Jewish civilization has got a bomb, the Hindu civilization has got a bomb, so we know the Islamic civilization needs a bomb. تو ڈاکٹر صاحبہ on that note میں آپ کی طرف آتا ہوں.
اب دیکھیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. جو دیوبندی ہے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا نماز، جو بھی دوسرے فرقے ہیں مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے. تو یہ تو ہماری حالات ہے. تو قوم کا بٹوارہ کرنے کا تو یہ آسان طریقہ ہے کہ فرقہ واریت کو ہم جو ہے وہ اجاگر کریں اور زیادہ آگے لے کے جائیں، جو ہونا نہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ہم دیکھیں کتنی بڑی آبادی کے حساب سے ہماری قوم ہے، لیکن ہر بندہ یہ سوچتا ہے اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا. کوئی اور فکر کرے گا، جو ریاست کے قیادت ہے وہ فکر کرے گی. کون ہے ریاست کی قیادت؟ یہ ریاست جو ہے یہ عسکری قوت سے تو بنی ہی نہیں. پہلی بات تو ہم کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے. اور 40 سال سے عسکری قوت کے تابع ہم ہیں، اور یہ تحفظ جو ہے کہ جی جب تک عسکریت کو ہم نہیں دیں گے اہمیت تو کچھ بھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں ہمارے وہاں الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ ہو گیا تھا کہ لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کیا ہے، جو سب سے سینئر موسٹ ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور اسی طریقے سے نظام میں گڑبڑ نہیں آئے. اب یہ دیکھیں جو عسکریت کی اس وقت قیادت ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی بہت ساری گفتگو ہو رہی. اب جی کون آئے گا؟ کل 6 جو ہیں میجر جنرلز وہ لیفٹیننٹ جنرلز بن گئے. اب بندر بانٹ ہوگی جی ان میں سے کون بنے گا. تو وہی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی مجھے یاد ہے جنرل ناصر علی نے بننا تھا ہمارا کمانڈر ان چیف، جس وقت ایوب خان نے یہ یوزرپیشن ساری کی. لوگ تو ایوب خان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، لیکن بنیاد جو ہماری جڑوں میں تھی نا دیمک کی، وہ اسی عسکریت سے آئی. جیسے اس نے ڈیفینس منسٹر کا کردار سنبھالا اور 58 کو انسٹیٹیوشن جو تھی اس کو ختم کر دیا. تو ان ساری باتوں کو ہم یاد نہیں رہتے. ہماری جو تاریخ ہے اس میں ہم سب حصے دار ہیں. یہ ہماری قوم ہے، ہم نے مل کے بنائی ہوئی ہے. اور یہ اس میں باقاعدہ یہ رائے شماری ہوئی تھی کہ کس نے کیا بننا ہے، کون سا صوبہ کہاں جائے گی. وفاق کا سارا تصور تھا. تو یہ جو کامن نیشنل کریکولم ہے میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. ایک جب وفاق کا نظام ہوگا یہ کہ لمبی بات ہے، پتہ نہیں ہے اس سے کیا نتیجہ نکلنا ہے، لیکن پھر ہر صوبے کو اس پہ شکایت ہوگی. دوسری بات ہے کہ اگر ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں اور جو اشرافیہ سو کالڈ ہیں وہ ہمارے اوپر اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں، حکمرانی تو سوائے خدا کی ذات کی کسی کو نہیں ہے، تو باقی لوگ جو ہیں ہم بھی تو حصے دار ہیں. اور ہمیں یہی سبق ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اگر ہم اپنا حصہ نہیں کریں گے، اب اگر میرے محلے میں کوئی اسکول نہیں ہے، یا کہتے ہیں جی میں اپنے ملازم کو کہتی ہوں بچوں کو اسکول ڈالا ہوا کہ جی اسکول دی فیساں کون بھرے، تو اسے اسکول تو ہوتا ہی نہیں. وہ ساری تنخواہ جو اٹھا جاندے نے بلدیاتی نظام والے، اسکول لگتا ہی. اب بات یہ ہے کہ اسکول نہیں ہے، میں اپنے بچوں کی کتابیں اکٹھی کروں، میں وہاں اسکول کھولوں اور وہاں بچوں کو بھی پڑھاؤں اور بڑوں کو بھی پڑھاؤں. اور میری کوشش تو یہ ہے کہ میرا کام ہے یہ کرنا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب جو لفظ استعمال ہوا ہے صرف میں ایک بات کروں گی، یہ فرد ہے، یہ مرد نہیں ہے. اگر الٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اقبال بڑے شاعر تھے، وہ کہتے ہیں ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن نہیں، فرد کے لفظ میں میری سب بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ تعلیم دینا اور صحت کا جو ہے بیڑا اٹھانا یہ ہے ہی خواتین کا کام. اپنے اپنے علاقے میں اپنے ہمسائے میں دیکھیں کون بھوکا ہے، کس کو روٹی دینی ہے. اگر میں ایک وقت میں 2 روٹیاں نہ کھاؤں، ایک کھاؤں اور ایک کسی کو دے دوں تو کسی کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اگر میں اسکول اپنا کھول دوں، میں بچوں کی کتابیں دوں اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں، کوئی نتیجہ نکلے گا. اور پھر یہ ہے کہ دوائیاں جیسے آج کل وہاں بانٹی جا رہی ہیں جہاں لوگ ہیں، اور ہر ایک کو ایک ہنر سکھانا ضروری ہے. اب دیکھیں 20 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے، فون کرتے ہیں جی سفارش کر دو فلانی جگہ اسی تنخواہ واسطے یا ملازمت واسطے. کون سفارش پہ رکھتا ہے؟ اگر آپ کو ہنر آتا ہے، آپ پلمبر ہیں، آپ میسن ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ کو کچھ بھی کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ باہر نکلے اور مہینے کے آپ کچھ نہیں تو 50,000 سے لاکھ روپے کما سکتے ہیں. حالانکہ منیمم ویج اس وقت ہماری 25,000 روپے ہے. تو جب تک ہم خود کو، جیسے اقبال کہتے ہیں تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ 4 سو بدل جائے. تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. Thank you. Do you want to say something?
ہاں اوکے. جج صاحبہ کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سے کچھ مجھے بھی یاد آئیں باتیں. والد صاحب کا ذکر کیا. والد صاحب بچپن میں قرآن پڑھایا کرتے تھے, مجھے کہتے تھے بیٹھ جاؤ, اور ایک رجسٹر مجھے انہوں نے دیا ہوا تھا جس میں ہم آیتوں کے مطلب بھی لکھتے تھے, عربی زبان بھی پڑھاتے تھے. لیکن اس رجسٹر کے شروع میں ایک انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک شعر لکھا کہ باقی تمام باتیں بعد کی ہیں, اور وہ شعر علامہ کا تھا. کس تر جہاں محتاج کس نہ باشد, نقطۂ شرع مبین ای است و بس. کہ دنیا میں انسان کسی اور انسان کا محتاج نہ ہو, شریعت کا مقصد صرف یہی ہے. باقی وہ کہتے تھے اب پڑھو آگے. تھینک یو. اب 2 بج گئے ہیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 منٹ کے لیے سوال لینے چاہیے ہمیں آڈینس سے. تو پلیز ریز یور ہینڈز اینڈ آئی تھنک ویل ٹرائی اینڈ سینڈ اے مائک اکراس. اینڈ پلیز ڈاکٹر صاحبہ سے اور سلمان سے, well naturally women come first, so go ahead. مائک ادھر سامنے. سوال, نو ڈرامیٹک مونولوگس. اوکے. میں اصل میں سمجھنا چاہتی ہوں, اور میں سمجھنا چاہتی ہوں سلمان سے. سلمان نے بہت خوبصورتی سے تاریخ ہمیں سنائی ہے, اور اس میں انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو پولیٹیکل آٹونومی ہے اس کو سپریس ہی رکھیں, ان کا بولنا مناسب نہیں ہے. تو میں یہ سوال آن بہاف آف مائی ینگر اسٹوڈنٹس یہ کرنا چاہتی ہوں, اور آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ بات اگر ہم عام لوگ ہیں نا جو یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے تو یہ بات ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ بھی تو اس چیز کا ادراک رکھتے ہوں گے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں, ہمیں کون لڑا رہا ہے, اور ہمارے لڑنے سے ہمارے لوگ, ہم جیسے لوگ ہیں وہ جن کو کہ ہم پولیٹیکل آٹونومی دے کے کہیں پہ لے کے جاتے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ چیز مجھے سمجھائیں. گو ایہڈ. جی سمجھ بہت آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی, لیکن بات پھر وہی ہے نا, ترجیحات کی بات ہے. اس میں طبقاتی ترجیحات بھی آ جاتی ہیں, اس میں ادارے کی ترجیحات بھی آ جاتی ہیں. تو اسی کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں نا, کہ مختلف معاشرے میں گروہ ہیں, کچھ گروہ بالادست ہو جاتے ہیں, ان کی جو ترجیحات ہیں وہ پالیسی سازی میں بالادست ہو جاتی ہیں, اور پالیسی انہی ترجیحات کے ارد گرد بنتی ہے. ایک دنیا کے حوالے سے نقطۂ نظر ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. ہماری تاریخ میں آئیڈیالوجی کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رہا ہے کہ ہم نے اپنی فارن پالیسی کیسے مرتب کرنی ہے, اور ہماری فارن پالیسی کا براہ راست تعلق, جیسے میں نے عرض کیا, ہمارے اندرونی معاملات سے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپس میں ملی جلی ہوئی ہیں. اور جیسے اشارہ کیا جج صاحبہ نے, 1954 میں ہمارا آرمی چیف اور ڈیفینس منسٹر ایک ہو گئے. ایک کیبنٹ میں آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ 1954 سے بیٹھ رہے تھے, بلکہ 1952. 1952 سے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف واز اے ممبر آف دی فیڈرل کیبنٹ, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو ترجیحات جس طرح ہماری قائم کی گئیں شروع دن سے, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے آج جو ہمیں معاشرہ نظر آ رہا ہے. تو آپ کا سوال اگر یہ ہے کہ کیوں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ عوام کی ضروریات کیا ہیں, عوام کی ترجیحات کیا ہیں, تو ایسا نہیں کہ نظر نہیں آتا, لیکن ہم ایک طرح سے مقید ہو گئے ہیں ان ترجیحات میں جو شاید عوام کی نہیں تھی, کبھی بھی نہیں تھی, لیکن ان کو ہم نے ریاستی ترجیحات قرار دے دیا ہے. اور یہی مقصد ہے آج میں سمجھتا ہوں سیاست کا اور آزادی اظہار کا, کہ ہم چیلنج کریں ان ترجیحات کو, ہم کہیں کہ ہمیں اب ایک نئی سیاست چاہیے جس کی ترجیحات نئی ہوں گی. تھینک یو. کوئی اور سوال ہے جی؟ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہال میں نیئرلی 70 to 80% are women, and this is fantastic. I mean, I must say, وہ کہتے تھے کہ if only the women would inherit Pakistan, it would be a much better place. جی السلام علیکم, کیا حال چال ہے سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. 75 پاکستان آزادی کا جشن منایا ہے, اور اس میں جو حکومت تبدیلی کا جو نعرہ ہے, تبدیلی یہ ہے پاکستان میں. بیسکلی میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ تبدیلی کے جو 75 سال کا جو ایک نوٹ شائع کیا گیا ہے پاکستان میں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے اس میں مار کھوڑ کی ایک تصویر,
اور 75 سال کا آزادی کا جشن اس میں منایا گیا ہے. تو اس میں یہ انسان کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے 75 سال پاکستان کی آزادی کو لے کے اتنے مسلمان اور جتنے تشدد اور جس طریقے سے یہاں گزرے ہیں لوگ, تو ہمیں ہر عقیدے کا احترام کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمان کا جو کلمہ گو ہے, ایک جو قرآن حافظ تھے, علامہ اقبال جو تھے قرآن حافظ تھے, تو کلمے کو جو شہادت کی گواہی دیتا ہے اس کے لیے ہمارے 75 سال مقبول ہیں ایک طرح سے علامہ اقبال کے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو 75 سال میں یہ پاکستان کی قوم کی جتنی بھی سرکل ایک یونین اسمبلی میں جو بحث و مصائب ہو رہے ہیں اس میں تہذیب اور اخلاقیات کا منظر بہت انوکھا پیش کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, جو ٹیلی ویژن پہ ڈفرینٹ پیپلز اپنی گفتگو کو دکھاتے ہیں کہ ہم پاکستان. سوال پوچھیے نا. سوال یہ ہے کہ اخلاقیات کو مزید بہتر کرنے کے لیے کب تک یہ مہیا کیے جائیں گے, جو فیض احمد فیض کا بھی تھا کہ ہم اخلاقیات کو جب تک اپنے ضمیرے میں نہیں لے کے آتے تو جب تک یہ اسمبلیاں اسی طرح ہی اچھلتی کودتی رہیں گی. تو یہی سوال ہے میرا کہ اسمبلیوں میں ایسی چیزیں. اچھا, اوکے, تھینک یو. جی جی تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. سلمان, پلیز آنسر دس کوشچن. جی, جو سمجھ آئی بات مجھے شاید یہ سوال تھا کہ ہماری اخلاقیات میں شاید کوئی انحطاط آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کو ہم کیسے اس کو بہتر کیسے کیا جائے. اب اخلاقیات کیا ہے؟ دیکھیں, اخلاقیات میں کچھ تو چیزیں وہ ہیں میں سمجھتا ہوں بنیادی انسانی وصف ہیں. سچ بولنا, کسی کو تکلیف نہ دینا, یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. تمام دنیا میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو قدرت ایک فطرت سلیم جسے کہتے ہیں وہ ودیت کرتی ہے, اور اس فطرت سلیم میں کچھ چیزیں شامل ہیں جو ہماری ایک انسانی میراث ہے. تو وہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. اب اس سے بڑھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے, معاشرے میں جو ہم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے, تو یہ معاشرے ارتقا کرتے رہتے ہیں اور اچھائی برائی کے درمیان جو ہے ایک تگ و دو رہتی ہے. اس حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ معاشرے میں انصاف پیدا کر دیں, وہی جو میں نے ذکر کیا, کستر جہاں محتاج کس نہ باشد, کہ انسانوں میں اس قسم کی اونچ نیچ نہ ہو جیسی ہم نے دیکھی ہے یا ہے ہمارے معاشرے میں, تو انسانیت میں سمجھتا ہوں اپنا جو اس کا ایک بنیادی وصف ہے اس کا اظہار ضرور کرے گی. وہ جو غصہ ہے, جو ایک ناانصافی کا جو احساس ہے, وہ اگر دور ہوگا تو آپ میں اخلاقی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں گفتگو, معاملات, لین دین میں بہتری نظر آئے گی. تو بنیادی جو ایک ناانصافی ہے اس پہ توجہ دیجیے, اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. باقی چیزیں انفرادی سطح پہ جو ہیں وہ ہر انسان کا اپنا ایک سفر ہوتا ہے, وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. سر میرا کوشچن جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ سے ہے. سر آپ نے پیناما کیس میں نواز شریف کی وکالت کی, مطلب ان کے آپ وکیل رہے ہیں, لیکن ان کو جس آرٹیکل میں 62(1)(f) کے تحت لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کیا نا سر, وہی آرٹیکل فیصل واڈا کے کیس میں مطلب وہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہی آرٹیکل ایک کالا قانون ہے. تو اگر ایک آرٹیکل نواز شریف کو ڈسکوائل کرنے اسی وقت اگر وہ حلال تھا تو آج حرام کیوں ہے؟ اور آپ مطلب میں اگر آج یہ سیمینار لے رہا تھا نا تو اس میں میرا یہی تھا کہ مطلب آپ لوگوں نے 2 فیکٹر مس کیے ہیں, نجم سیٹھی اور آپ کا سوال سمجھ آ گیا سلمان. سر آپ سے بھی ایک سوال ہے, سر آپ سے بھی سوال ہے. سر آپ نے ایک اہم فیکٹر مس کیا ہے. پاکستان ایکٹ 75 میں ایک میڈیا کا رول آپ نے مس کیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سینسر رہتا ہے. جی, ایک تو میں یہ عرض کروں کہ وکیل جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہ کوئی سیاسی نمائندہ نہیں ہوتا اپنے کلائنٹ کا. میں نے وکالت عمران خان صاحب کی بھی کی ہے اور ان کے مخالفین کی بھی کی ہے, اور آج بھی اتفاق ایسا ہے کہ میں دونوں خاندانوں کی طرف سے کسی نہ کسی مقدمے میں پیش ہو رہا ہوں. اس لیے وہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن دیکھیں جو آئینی نقطہ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کس کو آپ کہیں گے کہ وہ صادق ہے یا نہیں ہے.
اور اس کا معیار جو ہے وہ کیسے تعین ہوگا اور یہ قرار دینے کا اختیار کس کا ہے. اب پینما کیس کا آپ نے حوالہ دیا تو تھوڑا سا میں ذکر کر دوں. وہاں 10 مہینے مقدمہ چلا, ہم روز عدالت جاتے تھے, بیٹھتے تھے, اور بالآخر اگر آپ دیکھیں 700-800 صفحوں پر مشتمل ایک ججمنٹ ہے. اس میں جو فیصلہ ہوا وہ 2 پیراگراف ہیں صرف, جس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک کمپنی میں جس کے چیئرمین تھے بورڈ کے تنخواہ نہیں لی, لہٰذا وہ تنخواہ تا حیات ان کا کلیم ہے اپنے بیٹے پر, اور چونکہ کلیم جو ہے اکاؤنٹنگ کی کتاب میں ایک جو ریسیویبل ہے وہ اثاثہ ہوتا ہے, اور یہ بھی ان کا ایک اثاثہ ہے, اور تمام اثاثے جو ہیں وہ ایک شخص کی دولت کا حصہ ہیں, اور چونکہ انہوں نے اس اثاثے کا اظہار نہیں کیا اپنے گوشوارے میں جس کی بنیاد پہ الیکشن لڑا, لہٰذا یہ تا حیات جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں یہ صادق نہیں ہے, اور وہ کہہ دیا گیا کہ وہ صادق نہیں ہے. اس تمام 800 صفحات میں صرف 2 پیرے ہیں جن کا کوئی ایفیکٹ ہے, باقی تمام باتیں تو انہوں نے کہا یہ ہوا وہ ہوا, لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کرے گی, اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف 2 پیروں پہ ایک فیصلہ یہ مشتمل ہے. اب یہ ایک ایسا فیصلہ ہے میری نظر میں جس کا ظاہر ہے ایک بہت بڑا اثر ہماری سیاست پہ ہوا پچھلے 5-6 سال کی سیاست پر, اور اس فیصلے نے عدلیہ کے حوالے سے بھی ایک تاثر قائم کیا. آج بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے ہماری معاشرے میں کہ دونوں جو فریقین ہیں سیاسی حوالے سے وہ عدلیہ سے خائف ہیں. کسی نہ کسی حوالے سے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے ان کو ٹھیس پہنچی ہے, اور عدلیہ کا وقار جو ایک معاشرے میں ہونا چاہیے, جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کوئی صحت مند معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا, وہ آج نہیں ہے, اور اس میں اس قسم کی جو ہماری تاریخ ہے اس کا ایک حصہ بہرحال ہے. آج اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کالا قانون ہے تو میں یہی توقع کرتا ہوں یا یہی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ماضی کے حوالے سے کچھ نظر ثانی ہوئی ہے, رویات کے حوالے سے نظر ثانی ہوئی ہے, اور آگے شاید بہتر رویے ہمیں دیکھنے کو ملیں, یہ امید ہم قائم رکھتے ہیں. لیکن میں پھر کہتا چلوں کہ جب میں 1950 سے کہانی کو آگے دیکھتا ہوں تو ہمارا سفر جو ہے وہ کسی ایک سمت میں نہیں ہے, وہ ایک چکر میں ہی ہے. ہم بار بار وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں. کوئی لینئر سفر نہیں ہے ہمارا, یہ ایک گرداب ہے جیسے ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم چکر میں ہیں. لیکن امید ہے کہ کسی دن ہم اس گرداب سے باہر نکل آئیں گے اور کسی صحیح سمت میں ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. بڑی مہربانی ایوری ون, بڑی مہربانی, آپ نے بڑی پیشنس سے آپ نے ہمارے دوستوں کو سنا, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو سلمان اینڈ ڈاکٹر صاحبہ. بہت سے سوال اور بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سے جواب ملے نہیں ہمیں. معذرت چاہتا ہوں, آرگنائزرز دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگلا سیشن شروع ہونا ہے, تو اس لیے آپ سب سے سلام دعا لیتے ہیں مکس کر کے. تھینک یو ویری مچ.